खैरन कसीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अच्छा हम कर रहे थे सूरतुल असर के लवाज़िमात। व्हाट इज लवाज़िमात? यानी कि क्या चीजें लाजिम हैं हमारी जिंदगियों के लिए, यानी क्या चीजें हमारे लिए फर्ज की गई हैं। तो निजात के लवाज़िमात यानी कि अगर हमने साल्वेशन पाना है, हमें निजात चाहिए, तो हमने क्या चीजें करनी होंगी जिसकी वजह से हमें निजात। ठीक है, तो हमने एक दो हिस्से देख लिए सूरतुल असर के। इंशाल्लाह पहले हम उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि चार चीजें हमने देखी थी कि सूरतुल असर के अंदर चार चीजें बताई गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुस्र, यानी बेशक जमाने की कसम है, हर इंसान खसारे में है सिवाय चार जो चीजें बता दी गई थी, ईमान, अमल सोले, तवासो बिल हक और तवासो बिस सब्र। ठीक है, तो यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान को खसारे में दे फरमा दिया कि हर कोई खसारे में सिवाय चार काम करने वालों के। अब वो जो चार काम है वो क्या बताते हैं? मियार कामयाबी और नाकामी, यानी कि एक पैरामीटर सेट कर दिया गया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कामयाबी और नाकामी का, कि यानी कि सबसे पहले जो कामयाबी और नाकामयाबी का जो मियार सेट किया गया वो चार चीजों को किया गया कि ईमान ले आया जाए, फिर आमल सौले कर लिया जाए, और फिर उसके बाद तवासो बिल हक, यानी हक की वसीयत करना है, हक की एक दूसरे को नसीहत करना है, और फिर उस पर अगर मुश्किलात आती हैं तो उस पर सब्र करना है। ठीक है, तो ये मियार कामयाबी से हमने क्या नतीजा अखज किया, यानी कि इसका क्या रिजल्ट निकला? सबसे पहले तो हमारे दिल में ये बात ठुक जाए, यानी ये चीज जागुजी हो जाए, ये हमारे दिल में रच जाए, बस जाए, रासिक हो जाए, पुख्ता हो जाए कि कामयाबी जो है माल और दौलत से नहीं है, कामयाबी दुनियावी जाह और वजाहत से नहीं है, यानी स्टेटस और हमारा जो बैलेंस है, बैंक बैलेंसेस है, और माल और दौलत की कसरत है, ये कतई कामयाबी का मियार अल्लाह की नजर में नहीं है। यानी कि उसकी एक एग्जाम्पल ले ली जाए, जैसे फिरौन और कारून। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत इक़्तिदार दिया फिरौन को, कारून को बहुत माल दिया, लेकिन वो लोग कैसे थे? नाकामयाब थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो ना बिल्कुल, मतलब अल्लाह ने ना उनको माल दिया हुआ होता है, वो दिखने में भी ऐसे होते हैं, गरीब से होते हैं, लेकिन हम उनको अपने पास खड़ा भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अल्लाह के वहां उनके बहुत मरातिब होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन चार कामों को कर चुके हैं, यानी उन चार कामों को जो खसारे से बचाने वाले हैं वो उसके पहलू में आ चुके हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर फरमा दिया कि माल और दौलत इंसान की कामयाबी का कतई जरिया नहीं है, बल्कि इंसान की जो है कामयाबी का मियार चार चीजों पर है। वो अगर कर लेगा तो वो खसारे से निकल आएगा, वही उसकी कामयाबी है। ठीक है, इसका दूसरा नतीजा क्या निकलता है? ये कि इसी पर अमल का दारो मदार है, यानी कि हमारे अमाल का जो दारो मदार है, इंसान की जो जहनियत होती है उस पर होता है। अगर किसी ने अपने मियार कामयाबी इस चीज को सेट कर लिया है कि मेरा मालो दौलत कमा लेना ही मुझे कामयाब करेगा, तो उसकी दुनिया की, उसकी जिद्दोजहद, उसकी जो भी मतलब वो कोशिशें जो लग जाएंगी उसकी दुनिया की, वो सिर्फ मालो दौलत की तरफ। किसी ने कुछ गोल सेट किया हुआ है, किसी ने कुछ गोल सेट किया हुआ है, तो इंसान अपनी जिंदगी का हयात का जो मकसद सेट कर लेता है, फिर उसका अमल जो होता है वो उसी के गिर्द घूमता है। तीसरी बात ये कि एक बार याद दिला देना इस चीज को काफी नहीं है कि इंसान जो है किस चीज से कामयाब हो सकता है। यानी कि देखिए इंसान जब मतलब इंसान किसी के, ये फितरत की बात है, ये ऐसा नहीं है कि इंसान का ईमान कमजोर है, ये बात फितरी है कि जब इंसान किसी मालदार शख्स को देखता है या किसी दौलतमंद को देखता है, तो उसके दिल में भी, या किसी ज्यादा इल्म वाले को देख लेता है, या किसी ऐसे शख्स को देखता है जिसके पास बहुत सारी स्किल है, तो उसके दिल में ये फितरत के तौर पर आ जाती है बात कि ये शख्स कितना कामयाब है। यानी ये चीजें हमारे भी पास होनी चाहिए। जब कारून गुजरा करता था तो लोग क्या कहा करते थे कि काश हम भी ऐसे होते कि कारून की तरह, जिस तरह इसके खजाने जो होते हैं, इसकी चाबियां ऊँटों पर जाया करती हैं, गधों पर जाया करती हैं, तो काश हमें भी इतना माल और दौलत मिला होता तो हम भी कारून की तरह होते। लेकिन जब उसका अंजाम देखा है तो फिर क्या करते हैं? पनाह मांगते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम कारून की तरह नहीं हुए। लेकिन
ایک یہ فطرت کی بات ہے، نیچر میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ جب کسی کی بڑی بڑی کار گزر رہی ہیں اور سامنے سے دیکھ رہے ہیں ہم کتنا کوئی مالدار شخص ہے اور وہ دنیا میں بھی بڑا اس کا نام اور رتبہ ہے، تو پھر انسان سوچنے لگتا ہے کہ مجھے بھی اس کی طرح بننا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ مال و دولت ہرگز تمہارے لیے کامیابی کا معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہوتی ہے انسان کے جو دنیاوی چمک دمک ہوتی ہے نا، انسان کو کیا کرتی ہے، متاثر کرتی ہے. اسی لیے اس چیز کو بار 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 یاد دلانا ضروری ہوتا ہے کہ اصل تمہاری زندگی کی کامیابی کس میں ہے اور خسارہ کس میں ہے. اسی چیز پر کہ انسان کو بار بار یاد دلانا ضروری ہے. اس پر ایک حدیث ہے جو کہ ہم نے اس سے پہلے کوٹ نہیں کی تھی، صحابہ کرام کے متعلق. جب صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے اور جب ایک دوسرے سے جدا ہوا کرتے تھے، تو اگر دو لوگ مل رہے ہیں، دو صحابی مل رہے ہیں، تو دونوں میں سے ایک تو شخص ایسا ہوتا تھا کہ کیا کرتا تھا، سورۃ العصر کی تلاوت کر کے اس کو سنا دیتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو سنا دیا کرتے تھے. کیوں سنا دیا کرتے تھے؟ تاکہ ملتے جلتے آتے جاتے آپس میں لوگوں کو ہم ایک چیز، اس چیز کو ریوائز کرتے رہیں، اس چیز کو دہراتے رہیں، یاد دہانی کرتے رہیں کہ اصل ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق، تواصو بالصبر. اگر یہ نہ کیا جائے تو پھر زندگی خسارے میں آ جائے گی. تو یہ چیز، یہ صحابہ کرام کا معمول ہوا کرتا تھا. حتیٰ کہ اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر دونوں ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں اور پھر آپس میں ایک دوسرے مطلب جب جدا ہونے لگتے تھے تو پھر سورۃ العصر کی تلاوت ایک دوسرے سے کرتے تھے اور پھر جدا ہوا کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. اس لیے کہ بار بار یاد دلائیں کہ اصل ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور معیار کامیابی کیا ہے، مطلب اصل پیرامیٹر کون سے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کیا ہو سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے. تو یہ اس کا پہلا نتیجہ تھا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا. دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ کامیابی کے کم سے کم لوازم یہ ہیں. یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے جب سورۃ العصر بیان کی تو یہ نہیں کہا کہ بھائی اگر جو لوگ یہ چار کام کر لیں گے تو بڑے بڑے اونچی مسندوں پر جا کر بیٹھ جائیں گے یا بہت بڑے بڑے اونچے درجے پا لیں گے، یہ نہیں کہا. بلکہ یہ سمپل ایک وے میں کہہ دیا کہ تم سب نے خسارہ اٹھانا ہے اگر یہ چار کام نہیں کیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اس کو اس ٹرمز میں لے لیں، اگر ایگزام کے متعلق لے لیں تو پاسنگ مارکس تو سبھی اسٹوڈینٹس کو لانے ہوں گے. یعنی اگر 100 مارکس کا پیپر ہے تو منیمم 35 تو ہر کسی کو لانا ہے، ورنہ تو وہ بچہ کیا ہے، خسارے میں. یہ کامیابی کے کم سے کم لوازم ہے، کم سے کم نیسیسٹیز ہیں جو کہ پوری کرنی ہے. یعنی کہ اگر انسان کو یہ پتا ہوتا کہ یہ جو ہے یہ چار کام کر لینے سے ایک بلند مرتبہ مل جائے گا، تو پھر کیا ہوتا، ایک ذہنیت یہ بن جاتی کہ چلو چار کام نہیں کر رہے، دو کر رہے ہیں تو کچھ نیچے کا درجہ تو مل ہی جائے گا. کامیابی کی سیڑھی تو ہم چڑھ ہی گئے ہیں، ہاں بہت اونچے نہیں چڑھے لیکن نچلے درجے پر چڑھ گئے ہیں. تو یہ خدشہ نکالنے کے لیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر معیار کو ہائیسٹ لیول نہیں بتایا، یہ لوویسٹ لیول بتایا. یعنی کہ یہ کم سے کم درجات ہیں، کم سے کم چیزیں ہیں جو کہ چاروں کرنی ہیں. اور پھر تیسری بات کیا کہ چاروں لازم و ملزوم ہیں. لازم و ملزوم یعنی کمپلسری ہیں، یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک کو چھوڑ دیا جائے، ایک کو پکڑ لیا جائے. اب دیکھیں قرآن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح بار بار آتا ہے. جہاں پر بھی آپ دیکھ لیں گے آمنو وعملوا الصالحات بشرت، پھر ان کے بشارت ہے، پھر ان کے لیے جنات ہیں، پھر باغات ہیں، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وہ ساری چیزیں ان کے ایمان اور عمل صالح کی بات آ رہی ہے، آتی رہتی ہیں، بار بار آتی ہیں. جب ہم پڑھتے رہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تو یہ ساری بار بار آتی ہیں. لیکن یہاں پر اور دو چیزوں کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے، کیا؟ تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر. اب یعنی کہ ایمان کے بعد عمل صالح جو ہے وہ تو لازمی ہے، لیکن عمل صالح کے اندر جو لازمی چیزیں ہیں وہ دو چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا گیا. یعنی کہ عمل صالح کی جو ثقیل ترین چیز یا جو بھاری ترین، جو مشکل ترین چیزیں ہیں وہ یہ دو ہیں جو کہ ہم نے لازمن کرنی ہے. آمنو عمل الصالحات تو بار بار قرآن میں آیا، لیکن یہاں پر سورۃ العصر میں اس ایمان کے بعد عمل صالح جو ہے
تو اس نیک اعمال کو الیبوریٹ کر کے اس کو مطلب اور زیادہ مزید ایمفسائز کر کے اور کھول کر اس کو ایکسپلین کر دیا گیا کہ اس عمل صالح میں جو سب سے اہم جو چیزیں ہر مومن بندے پر فرض ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کیا کرے، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر، حق کی وصیت کرے اور صبر کی تلقین کرے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پر امام راضی نے ان چیزوں کو اپنے مطلب جب تفاسیر ہیں، امام راضی کی جو تفسیر ہے اس سورے کی تفسیر میں انہوں نے اس طریقے سے یہاں پر فرمایا، وہ انشاءاللہ ہم لوگ لفظ بائی لفظ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا انہوں نے فرمایا اس کی تفسیر میں، کہ اس آیت مبارکہ میں بڑی سخت وعید ہے، یعنی کہ بہت سخت وارننگ دی گئی ہے، بہت سخت طریقے سے جھنجھوڑا گیا ہے. کس طریقے سے جھنجھوڑا گیا ہے کہ اللہ نے تو خسارہ سب کے لیے فرما دیا، یعنی ہر انسان کو کہہ دیا کہ ہر کوئی خسارے میں، تو ہر انسان دیکھ لے کہ وہ ڈوب رہا ہے، وہ سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبنے جا رہا ہے. اب یہ چاہتا ہے کہ ساحل سمندر پر آ جائے اور نکل کر آ جائے، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو پھر اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العصر میں وہ چیزیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. تو امام راضی فرماتے کہ اس آیت مبارکہ میں بڑی سخت وعید ہے، بہت سخت وارننگ ہے کہ اللہ نے سبھی کے لیے خسارہ مقرر فرما دیا، سوائے جو اس 4 کاموں کو کر لے جو کہ اس سورے میں مینشن کیے گئے ہیں. پھر اس سے یہ دلیل یعنی یہ نتیجہ، یہ کنکلوژن نکالا جاتا کہ نجات کا دار و مدار چاروں کے مجموعے پر ہے. یعنی مجموعہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کلیکٹیولی چاروں چیزیں کریں گے تبھی نجات حاصل ہوگی، ادروائز ایک کام کر لینا اور ایک کو چھوڑ دینا نجات کا باعث نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. کیونکہ جو مکلف یعنی کہ جس کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، یعنی انسان کو ذمہ دار بنایا گیا ہے نا ان تمام کاموں کے لیے، تو جو انسان ہیں ان پر کچھ چیزوں کی ذمہ داری ہے جو کہ ان کے خود کے اپنے تعلق سے ہے. جیسے کچھ چیزیں ایسی لازم کر دی ہیں، کچھ چیزیں ایسے فرض کر دی ہیں جو کہ اس کی ذات کو نکھاریں گی، وہ اس کے اپنے پرسنل مطلب اس سے تعلق رکھتی ہیں. جیسے کہ نماز پڑھنا ہر انسان کے اوپر فرض ہے، ہر مومن کے اوپر فرض ہے. پھر اس کے بعد جھوٹ نہیں بولے، پھر وہ اپنے اخلاق کو درست کرے، یہ ساری چیزیں اس کی اپنی ذات میں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں کچھ جو اس کی اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، کہ وہ روزہ رکھے، وہ نماز پڑھے اور وہ عبادتیں کرے، یہ ساری اس کی اپنی ذاتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق اللہ نے دوسروں کی ذات سے بنا دیا، یعنی کہ وہ چیزیں اس کے اوپر فرض ہیں لیکن وہ دوسروں کے متعلق ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ کچھ جس طرح سے انسان کو، کیونکہ جو مکلف یعنی انسان ہے ان پر کچھ چیزیں جو فرض کی گئی ہیں ان کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہے، ساتھ ہی اسی طرح سے کچھ چیزیں انسان پر ایسی لازم ہے جن کا تعلق دوسروں کی ذات سے ہے. اب دوسروں کی ذات سے جو سب سے پہلا تعلق رکھنے والی چیز ہے وہ ہے دعوت اللہ، یعنی کہ ہر وہ شخص جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کر چکا ہے، جو ایمان لا چکا ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے، لوگوں کو حق کی طرف بلائے. دعوت اللہ ہے، یہ فرض ہے، کوئی اصل درجے کے لوگوں کا کام کوئی اعلیٰ درجے کے لوگوں کا کام نہیں. یعنی کہ یہ چیز ہم نے سمجھ لی ہے کہ دعوت کا جو کام ہے وہ اسکالرس کے اوپر ہے، وہ علماء کے اوپر ہے، یعنی کہ جو دین کے علم رکھتے ہیں ان کے اوپر فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی کہ مجھ سے اگر تم ایک آیت بھی سن لو تو تمہارے اوپر وہ چیز فرض ہو جاتی ہے کہ تم نے اب اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. تو یہ کام یہ کوئی اعلیٰ درجے کے اعلیٰ طبقے کے اسکالرز کا اور ربانیز کا اور جو اسکالرز ہوتے ہیں جو علماء ہیں ان کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایمان والے پر فرض ہے. تو یہاں پر انہوں نے فرما دیا کہ یہ چیز ہم یہ نہ سمجھے کہ علماء نے پڑھائی کر لی ہے تو پھر علماء کی ذمہ داری اور انہی کی پکڑ ہوگی، بلکہ ہر ایمان والے کی اس کے لیے سوال ہوگا اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کو اس کا جواب دینا ہے. یعنی انسان یہاں پر دنیا کی رنگینیوں میں کھونے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، بلکہ اس کو اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلا ہوا ہے اس کو روکے. فساد یعنی
جو اللہ کا نظام نہیں ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام سیٹ کیا ہوا ہے، جو اس کا اس دنیا میں جو شرکیہ نظام پھیل گیا ہے، اس کو دعوت کے ذریعے سے دور کرنے کی جد و جہد اپنی استطاعت کے مطابق ہر انسان پر فرض ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دوسرا یہ ہے کہ وہ نصیحت کرے. نصیحت یعنی کہ تاکید کرے، وصیت کرے، اچھی بات کا کہنا. پھر امر بالمعروف اور نہیں انل منکر، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یہ ہر ایمان والے بندے پر فرض ہے، کیونکہ جس معاشرے میں امر بالمعروف یعنی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اس بستی پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کے اندر کہی ہے کہ یعنی ہر بندے کو، ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو اس چیز کا مکلف بنا دیا ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے. اور سورۃ العصر جو ہے یہ آدھی آدھی فرض نہیں کی گئی ہے کہ آدھا جو ایمان ہے اور عمل صالح ہے وہ عام بندوں پر ہے، اور جو دعوت اللہ ہے یعنی کہ جو حق کی دعوت دینا اور صبر کرنا یہ علماء کا کام ہے. یہ ایسے ڈویژن نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ہر انسان جب کہہ دیا، ایمان بھی نہیں کہا، ایمان والے بھی نہیں کہا یہاں پر، وہ نہ اسلام لانے والے کہا، نہ مسلمان کہا، نہ ایمان والے کہا، بلکہ ہر انسان خسارے میں ہے، الا یہ کہ وہ چار کام کرے اور اپنے آپ کو خسارے میں سے نکال لے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ چیز جو ہے دعوت کا کام ہر انسان پر فرض کیا گیا ہے. پھر یہاں پر آتے ہیں ہم دوسری چیز کے اوپر کہ امت کے زوال کے جو اسباب ہیں، یعنی کہ امت کیوں زوال کی طرف جا رہی ہے، کیوں پستی کی طرف جا رہی ہے، کیوں ہم جو ہیں ساری دنیا میں خوار ہو رہے ہیں، لوگ ہماری جو اہمیت ہے وہ بھلا چکے ہیں. ایمان والے ایک دور جو تھا، یعنی کہ جب صحابہ کرام کا دور تھا تو لوگ مسلمانوں کے نام خواب ہوتا تھا، لوگ کانپ جایا کرتے تھے، دیکھ دیکھ کر ایمان لے آیا کرتے تھے. لیکن یہ امت اب کے وقت میں کیوں زوال کی طرف جا رہی ہے، کیوں پستیوں کی طرف جا رہی ہے؟ تو اس کا سب سے پہلا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ امت کی جو عظیم اکثریت ہے، یعنی کہ بہت سے جو امت کے لوگ ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ مسلم ہی مومن ہے اور جنت تو یقینی ہے. جس طرح سے یہودیوں کا عقیدہ تھا. یہود کا کیا عقیدہ تھا، جو کہ ہم سورۃ البقرہ میں انشاءاللہ بھی پڑھیں گے، کہ انہوں نے فرمایا سارے یہود اور جو نصارہ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم سے بڑا محبت کرنے والا ہے، وہ کبھی ہمیں جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں. یعنی کہ ہم تو پل رہے ہیں اللہ کی چاہت میں، اور اس کی محبت اتنی ہمارے لیے سخت ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا نہیں. ہاں اللہ اگر وہ ڈالنا بھی چاہے، اگر ہمیں ڈالے گا بھی اگر جہنم میں، تو وہ صرف 40 دن کے لیے ڈالے گا جس میں ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ورنہ تو ہم کیا ہیں یہاں سے اٹھیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. اب دیکھیں بہت سے ایمان والے یہ سمجھتے ہیں، ایمان یعنی کہ جنہیں اس کو قبول کر لیا، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ کام کر لیا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یعنی کہ کلمہ پڑھ لیا. اب کلمہ پڑھتے ہمارا دوسرا قدم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے بغیر عمل صالح کرے، بغیر تواصو بالحق کرے، بغیر تواصو جنت کے حقدار ہو گئے. یعنی کلمہ پڑھ لینا ہمارے لیے کافی ہو گیا، کیونکہ ہم اللہ کے ایمان والے بندے، اللہ نے کلمہ دیا ہے، اس کا مطلب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہم کیا ہو گئے، جنت ہو گئے. یہ ایک کانسیپٹ جو کہ یہود اور نصارہ والا کانسیپٹ ہے، جو کہ اب مسلمانوں میں بھی یہ چیز آ گئی ہے. اس کی وجہ سے انسان نے عمل صالح کرنا چھوڑ دیے، اور پھر وہ کیا ہو گئے، مطلب اپنے عملوں کو بالکل ڈائلیوٹ کر دیا ہوا ہے. دوسری چیز جو ہے، اب دیکھیں یہ چیز ہے نا، ایک شعر ہمیں ملا اس کے اوپر. اب وہ شعر کیا تھا کہ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، یعنی اسیاں یعنی کہ برائی، گناہوں سے ہم نے کبھی کنارہ نہیں کیا، ہم کبھی بھی نا برائیوں سے دور نہیں رہتے. کیوں؟ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی ہمارا دل نہیں دکھایا، ہم کتنے گناہگاری میں پڑے رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہم پر برستی رہی، اور ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر
لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. یعنی کہ ہم تو تدبیر جہنم کی کر رہے ہیں، گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کی رحمت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اب یہ میں تو رحیم ہوں نا، چاہے بندہ کتنا بھی گنہگار ہو، اب یہ جہنم کی بھی تدبیریں کر رہے ہیں، جہنم کے راستے پہ بھی چل رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، میں تو رحیم ہوں، میں کیا کرتا ہوں، ان کو بخش دیتا ہوں. یہ قرآن کے بالکل منافی، مطلب قرآن کے بالکل اپوزٹ میں جا رہی ہے یہ بات. یعنی قرآن کیا حکم دیتا ہے کہ جو عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، وہی جنت میں جائے گا، اور جو برے عمل کرے گا، جو عاصی بنے گا، جو عصیان میں پڑا رہے گا، جو بدکاریوں میں پڑا رہے گا، جو برے کام کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی بھی کسی کو زبردستی نہ جہنم میں بھیجا ہے، اور نہ کسی کو زبردستی جنت میں بھیجا جائے گا. جو جس چیز کی تدبیر کرے گا اس کو وہی چیز حاصل ہونے والی ہے. یعنی کہ اگر کوئی جنت کی تدبیریں کر رہا ہے، جنت کے لیے کوششاں ہے، جنت کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اپنی کوششیں لگاتا ہے، وہ اسٹرگل کر رہا ہے جنت کے لیے، تو وہ جنت میں جائے گا. ہاں البتہ اللہ کی رحمت ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر بندہ مجرد صرف اپنے عمل کی بنا پر، خالی عمل ہے اس کے نیک، اور وہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بھی اس کے ساتھ لگے گی، اس کے ساتھ ہوگی، تبھی وہ جنت میں جائے گا. تو ایک صحابی نے بڑی جرات کا سوال کیا، یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی رحمت خداوندی کا ضرورت مند ہوں. یعنی کہ مجھے بھی رحمت کی ضرورت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ عمل صالح چھوڑ دیے جائیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو بات ہے کہ شاعروں نے جس چیز کو بڑا ہائپر کر دیا، اس کو بڑا چڑھا کر وہ کر دیا کہ بھائی گناہ گار بھی ہیں تو جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کرنے والا بادشاہ ہے، اور وہ عدل نہ کرے گا کہ ایک تو دنوں رات مطلب تپ رہا ہے، وہ کوششوں میں جھلس رہا ہے کہ میں جنت پالوں، اور ایک ہے تو گناہوں میں پڑا ہوا ہے اور سمجھتا ہے وہ جنت پالے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پھر عدل تو پھر دھرا کا دھرا رہ گیا. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جس چیز کی کوشش کرے گا اس کو اسی چیز کی راہیں آسان کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو زوال کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، تو پھر عمل کرنے کی ضرورت نہیں. دوسری جو بات ہے وہ یہ اسباب جو امت کے زوال کے جو اسباب ہے، جو ریزنز ہیں، وہ یہ کہ اللہ کی شان غفاری اور رحیمی کو ہم نے بہت غلط انٹرپریٹ کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ الحمد للہ رب العالمین اور رحمٰن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے، جو رب العالمین ہے. تو اس کے فوراً بعد بندہ اس چیز میں نہ پڑ جائے کہ بس مجھے تو رحمان اور رحیم والی صفت مل گئی تو میں جنتی ہو گیا. اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین بھی ہے تمہارا رب. یعنی کہ تم پھر یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ آخرت میں تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. بندے کے قدم جب تک نہیں ہل پائیں گے، جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا. وہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ ہر انسان کا انڈیویجول محاسبہ کیا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا. تو یہ تو بالکل الٹی بات ہو گئی کہ انسان سوچے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں جنت میں چلا گیا، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے کہ وہ بخش دے گا. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کی شان غفاری اور رحیمی کو طلب کرنا پڑتا ہے. انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے اس کا کیا بنائے، اپنے آپ کو حقدار بنائے، اپنے آپ کو مستحق بنائے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا رحم اور اپنی جو غفاری والے مغفرت کی جو صفت ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے. ایک ہے جو گناہ میں پڑا ہوا ہے اور پھر وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ پر رحم کر دے گا. نہیں. تو ایک بندہ جو کہ کوششیں کر رہا ہے اور ایک بندہ جو کہ بالکل کوشش نہیں کر رہا، تو ڈیفینیٹلی وہ جو کوشش کرنے والا خرگوش جو تھا وہ چاہے آہستہ کر رہا تھا، وہ آگے نکل گیا تھا. مطلب اس کے سوری جو کچھوا تھا، جو ٹرٹل تھا، وہ آگے نکل گیا کوشش کے بنا پر، اور وہ جو خرگوش تھا جو ایک گمان میں پڑا ہوا تھا وہ پیچھے رہ گیا. تو یہاں پر اللہ کی غفور اور رحیم والے صفت کا مستحق بننا پڑے گا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے، اپنی رحمت اور مغفرت جو ہے اس بندے پر انڈیل دیں گے اور اس کو جنت کا مستحق بنا دیں گے. پھر ہم نے کلمہ کو کیا سمجھ لیا ہوا ہے کہ ایمان سمجھ لیا ہوا ہے. یعنی کلمہ کیا ہے، اٹس جسٹ اے وربل اٹیسٹیشن. یعنی ایک چیز جو کہ پیپر پر آ گئی کہ ہاں بھائی تم اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے. یہ کیا ہوتی ہے، اقرار باللسان.
زبان سے ادا کیے ہوئے کلمات جو ہوتے ہیں، ہاں ایک جیسے ہی کسی کافر نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ ہو گیا اسلام لے آیا، وہ مسلمان ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ اسلام کے دائرے حد میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر بہت ساری چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر پھر بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر اس کو عمل پیرا ہونا ہوتا ہے۔ تو اسلام کیا چیز ہے کہ جو زبان سے کہہ دینا، لیکن زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، پھر ایمان کی جو سیڑھی ہے وہ کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، وہ اسلام جب دل میں اترتا ہے تو وہ ایمان بن کر شو ہوتا ہے، وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ریفلیکٹ ہوتا ہے ہمارے عملوں میں، ٹھیک ہے؟ تو اسلام اور ایمان دو الگ مختلف چیزیں ہیں، اسلام صرف زبان سے کہہ لینا ہے، اور ایمان یہ ہے کہ پھر وہ جو چیز زبان سے کہی ہے اس کا اثر دل میں ہو، اور جب دل پر اثر ہوتی ہے کسی چیز کے کسی چیز کا اثر دل پر ہوتا ہے تو انسان کے ایکشنز، اس کے اعمال میں وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ظاہر ہوتی ہیں، وہ شو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے اسلام اور ایمان کو ایک ہی چیز سمجھ لیا ہوا ہے، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب دو مختلف چیزیں۔ اب تصدیق بالقلب کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ثم یرتابوا، وہ پھر کیا ہوں گے؟ پھر وہ شک میں نہ پڑے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر بیان کر دی، پھر اس کے معاملے میں وہ شک میں نہیں پڑتے، اس کو آنکھ بند کر کے کیا کر لیتے ہیں؟ مان لیا کرتے ہیں، اور پھر اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، تو یہ ایمان ہے۔ اب ان تمام خرابیوں کے سبب ہم کیا ہو گئے ہیں؟ پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور امت جو ہے انہی تمام وہ جو دوسری چیزیں کہ ہمارے اوپر اس نے حملہ کر دیا اور اس نے یہ کر دیا، وہ ساری ایکسٹرنل ہے، ہمارے جو انٹرنل کردار ہیں وہ ان کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نہ آخرت کو ہم پہچان رہے ہیں، نہ ہم جو ہے اس جو چیز ہے اللہ کی شان غفاری اور رحیمی کو بہت ہلکے میں لے رہے ہیں، یعنی کہ وہ چیز ان چیزوں کو کوئی جس اہمیت پر رکھنا چاہیے تھا، جس جگہ پر رکھنا چاہیے تھا، اس کی جگہ سے اس کو ہٹا دیا ہوا ہے، اسی لیے امت جو ہے زوال کی طرف جا رہی ہے، پستی کی طرف جا رہی ہے۔ تو ایمان وہ ہے جس میں انسان کا شک جو ہے پوری طرح سے دور ہو جائے، اور اس کے دل میں جو ہے ثبات اور پختگی، اور وہ چیزیں جو اللہ نے کہہ دی ہیں وہ راسخ ہو جائے، جم جائیں اور ٹھک جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں جو انسان کو زوال سے عروج کی طرف لے کر آئیں گی۔ اب دیکھیں یہ جو یہ تربیہ کورس ہے، ایکچولی اس کا مقصد جو ہے اور اس کا مرکزی جو ہدف ہے، یعنی کہ جو اس کا گول یہی ہے کہ ہم جو ہیں پہلے اپنے مقاصد کو سمجھیں، یعنی کہ کیا چیزیں ہم پر فرض کر دی گئی ہیں، کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے آ رہے ہیں نا، 4-5 چیزیں ہم پر فرض ہیں، حج، روزہ، نماز، کلمہ اور یہ جو زکوٰۃ، یہی چیزیں ہیں بس ہم پر فرض ہیں، لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو مکلف اور ذمہ دار بنایا ہوا ہے، تو یہی مائنڈ کو ہم نے کلیئر کرنا ہے انشاءاللہ، اور بھی آگے ہم سورہ بائی سورہ جائیں گے، جو اہم اہم سورہ ہیں جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کے مقاصد بتائے ہیں، اور ہماری زندگی میں ہم پر کیا چیزیں فرض کی گئی ہیں، کیونکہ انسان کا صرف آنا دنیا میں، کھانا پینا اور پھر اس کے بعد سو جانا اور پھر نسلیں بڑھا لینا، یہ کافی نہیں ہے، اللہ نے کچھ اور بھی ذمہ داریاں دے کر ہمیں پیدا کیا ہوا ہے، ان فرائض کو، ان مقاصد کو سمجھنا اصل ہے، کیونکہ کھانا پینا اور پھر سو جانا تو یہ تو اور بھی مخلوقات کر رہی ہیں، تو پھر ہم میں اور اشرف المخلوقات میں اور وہ جو دوسری مخلوقات میں ان میں کیا فرق ہوگا؟ یعنی دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا، دنیا میں عیش و عشرت کر لینا اور پھر ایک دن مر جانا اور بہت سارا بینک بیلنس چھوڑ جانا، اور اس کے مطلب اس کا خود بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، پھر وہ وارث اس کے پیچھے لڑتے پھریں، تو یہ تو زندگی کا بالکل قطعی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ مقصد حیات، یعنی زندگی کے جو فرائض ہیں، ہم پر کیا چیزیں لازم ہیں اور کن چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، یہی ان سوروں کا ہدف ہے جو کہ قرآن سے لی گئی ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے ان تمام چیزوں کی طرف فوکس انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم کریں گے، اور جو ہمارے غلط تصورات ہیں جو فرض کے متعلق جو ہے ہم سے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں قرآن کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے؟ درست کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 4 لوگ، یہ 4 الگ الگ نہیں ہیں، یہ جو چیزیں ہیں چاروں جو ہے جو عمل یہ ہیں، یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ
کے یہ ایک جٹ ہو کر یہ مجموعہ بن کر ہی انسان کا خسارے سے نکالنے کا باعث بنے گی. سب سے پہلا تو ہے، اب دیکھیں زندگی کے معاملات سے اب اس چیز کو ریلیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، آمنو سب سے پہلا جو ہے، آمنو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے کوئی بھی معاملہ ہے، اگر ہماری زندگیوں میں کوئی مشکلات آ گئی ہے، کوئی پریشانی ہو گئی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مطلب ہم پر کوئی آزمائش آ کر کھڑی ہو گئی ہے، تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اس کے اوپر تحقیق کی جائے، اس چیز کا انویسٹیگیشن کیا جائے، اس کے بارے میں کیا کیا جائے، اس کی تفتیش کی جائے کہ وہ چیز ہے کیا. ٹھیک ہے، وہ مسئلہ ہے تو کیوں ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے. انسان کے کسی بھی معاملات کے متعلق دیکھا جائے تو سب سے پہلے اس معاملے کی تفتیش ضروری ہے، اس معاملے کو جاننا ضروری ہے کہ اصل میں وہ معاملہ ہے کیا. دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی حقیقت معلوم ہو جائے، یعنی کہ وہ معاملہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے، تو پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کو دل سے قبول کرنا پڑے گا. اگر ہم آزمائش میں تو ہم اس سے بھاگ تو سکتے نہیں ہیں، اس چیز کو فیس کرنا پڑے گا، تو اس کو دل سے پہلے قبول کرنا پڑے گا. تیسری چیز یہ کہ ہماری ذات یا ہمارے عزیزوں پر اگر اس کا اثر ہوتا ہے، اگر وہ چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں، تو اسے قبول کریں. یعنی جیسے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء سورہ مائدہ میں فرمایا، عدل کرو، تم نے انصاف کرنا ہے، چاہے وہ تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے عزیز و اقارب کے خلاف کیوں نہ ہو، تم نے حق کی گواہی دینی ہے، تم نے شہادت نہیں چھپانی ہے. اب دیکھیں یہ چیز کیا ہو رہی ہے، ہمارے اپنوں سے متاثر ہو رہی ہے. کبھی بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم حق بات یوں نہیں کہہ پاتے کہ ہمارے جو ہے رشتہ دار اس سے متاثر ہو جائیں گے، ہمارے جو رشتہ داریاں وہ ٹوٹ سکتی ہیں اگر ہم نے حق کہہ دیا. اسی طرح سورہ مائدہ میں اس کا برعکس بات آئی ہے کہ تم جو ہے اگر تمہارے دشمن کا معاملہ ہے تو تم اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ میرا دشمن ہے اور اس کو فائدہ ہو جائے گا اگر میں نے حق بات کہہ دی، تو تم حق کہنے سے رک نہ جانا کہ میں اگر حق کہوں گا اور میں نے اگر شہادت دے دی، اگر میں نے گواہی دے دی، تو اس سے میرا کیا بھلا، یہ تو میرے دشمن کے حق میں بہتر ہو رہا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، اس گواہی کو چھپا لیتا ہوں. تو سورہ مائدہ میں اس کے برعکس چیز سے روک دیا گیا کہ نہ تم نے حق کو چھپانا ہے، چاہے وہ تمہارے دشمن کے حق میں بھلائی کر رہا ہو، اور نہ تمہیں حق کو ظاہر کرنے سے، عدل کرنے سے رکنا ہے، چاہے وہ عدل جو ہے تمہارے کیا ہے، رشتہ داروں کے خلاف ہو رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دے گا. یعنی کیا ہے، یہ عدل کا معاملہ ہے، چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو یا چاہے تمہارے دشمنوں کے حق میں ہو. تو ایک چیز جو کہ سمجھ آ گئی ہے، اس کی معاملہ فہمی ہو چکی ہے، اس کو دل سے قبول کریں، اور اگر وہ رشتہ داروں کے حق میں ہے، مطلب برائی ہو رہی ہے، تب بھی اس چیز کو ظاہر کرنا ضروری ہے. چوتھی چیز، چوتھا لیول کیا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے، تم دشمنوں کے حق میں اگر تم بات کرو گے یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف بات کرو گے، تو وہ چپ تو رہنے والے نہیں ہیں. اگر تم دشمن کے حق میں کوئی اچھائی کرو گے تو تمہارے رشتہ دار ہی سب سے پہلے بول پڑیں گے، یہ تو تمہارا دشمن ہے، تو تم کیسے اس کے حق میں بھلائی کر سکتے ہو اور ہمارے حق میں برائی کر سکتے ہو، اور تم ہمارے خلاف شہادت غلط دے سکتے ہو. تو یہ جو بات ہے، اس سے ریزنٹمنٹ، اس سے کیا ہوگی، مزاحمت ہوگی. لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو پھر اس سے حق بولنے سے رکنا نہیں ہے، آپ کو اس چیز کو ظاہر کرنا ہے، وہ چیز آپ پر لازم ہو جاتی ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں اگر ہم اپنی زندگی کے معاملات میں دیکھیں تو یہ وہی 4 چیزیں ہو گئیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العصر میں فرمائی. کیا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نے کہا، دیکھیں یہ گراؤنڈ لیول کی بات ہے، بالکل مختصر چھوٹے لیول کی بات ہے کہ انسان کے زندگی کے جو بھی معاملات ہے اس کے اندر یہ چیزیں آتی رہیں گی، اور یہی 4 پہلو، یہی 4 لیول سے وہ معاملات گزریں گے. ٹھیک ہے، اگر کسی کا عملی کردار، یعنی کہ انسان کا جو کیریکٹر ہے وہ مضبوط ہے، تو یہ دنیاوی معاملات میں بھی اسی طرح اپلائی ہوگا جس طرح سے یہ چاروں باتیں سورۃ العصر میں آ گئی ہیں. سب سے پہلے ہر شے کی حقیقت کو تلاش کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا، یہ ایمان ہو گیا. جب آپ تحقیق کر رہے ہیں، جب ہم نے یہ چیز کو جان لیا، اس چیز کو پہچان لیا، اس کی تفتیش کر لی، جب اس کا انویسٹیگیشن کر لیا، تو یہ کیا ہو گیا، اس کا ایمان ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کو قبول کر لینا. اب جو ایمان جو ہے جب وہ دل سے قبول ہوتا ہے تو وہ چیز کیا ریفلیکٹ ہوتی ہے عمل کے اندر، تو وہ ہو گیا عمل صالح. ٹھیک ہے، اس کو دل سے جب قبول کر لیا جائے گا تو وہ عمل صالح میں ڈھل
جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اس کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دینا، تواصو بالحق، یعنی کہ چاہے وہ تمہارے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، تم نے پھر اس کو حق بولنے سے، کسی کے حق میں سچی بات کہنے سے پھر تم نے رکنا نہیں ہے، یہ ہو گیا تواصو بالحق۔ اور کوئی تکلیف آ جائے تو پھر اس کو جھیلو، یعنی پھر اس پہ صبر کرو، تو یہ ہو گیا تواصو بالصبر۔ یہ بالکل نیچے لیول کی بات ہے، یعنی کہ وہ چیزیں جو کہ ہمارے زندگی کے معاملات میں بھی پیش آ رہی ہیں، تو وہ بھی انہی 4 لیول سے، انہی 4 مراحل سے گزریں گی، اور آخر میں صبر کا معاملہ، یعنی صبر کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چاروں چیزیں۔ اب آتے ہیں تھوڑے اپر لیول پر، ہائر لیول پر۔ یہ تو زندگی کے معاملات ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو کہ ہیں زندگی کے حقائق، وہ آتے ہیں اپر لیول پر۔ دیکھیں کیا ہے زندگی کے حقائق، یعنی کہ انسان کا مقصد حیات، یہ سب سے بڑی جو چوٹی کے جو چیزیں ہیں، یعنی کہ جو ہائٹ آف دا مسائل ہیں، وہ کیا ہیں کہ ایپسٹمولوجی، یعنی ایتھکس، اور یہ جو میٹا فزک، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، یعنی انسان اپنے مالک حقیقی کو ڈھونڈے، وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کا مقصد حیات کیا ہے، یعنی کہ میرا خدا کون ہے، میرا بنانے والا کون ہے، میں کیسے دنیا میں آ گیا۔ یہ انسان کے تصور میں یہ چیزیں، یہ تو ہمارے تصور میں کبھی باتیں آتی ہی نہیں ہے، یہ چیزوں پر تو ہم غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو صرف دنیا کے مسائلوں میں الجھے پڑے ہیں، جو کہ بہت نچلے طبقے کی چیزیں ہیں، جو کہ ہر کوئی کر رہا ہے، کافر بھی کر رہا ہے، اور ایک یہود بھی کر رہا ہے، ایک نصارہ بھی کر رہا ہے، ہر کوئی یہ اس کام میں الجھا ہوا ہے۔ یہ چیزیں جو کہ دیکھیں ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ زندگی کے حقائق تک پہنچنا چاہتے ہیں، کہ ان کا مقصد حیات کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیے گئے ہیں، دنیا میں آئے کیوں ہیں، ان کا بنانے والا کون ہے، اور میں ہوں تو کیوں ہوں، میں کس طریقے سے آیا، میں کس کو مانوں، اور میرا مطلب میرا پالنے والا کون ہے، مجھے کس کی بات کو ماننا چاہیے، مجھے کہاں سے علم حاصل کرنا چاہیے، کیسے علم حاصل کرنا چاہیے، اور میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، اور یہ نیکی اور بدی کیا ہے، یہ سارے جو ہیں اصل حقائق ہیں، جس کی جڑوں تک پہنچنے کے لیے کچھ دیکھیں ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں پر تحقیق کرتے ہیں، اور ان کو حقائق ملتی ہیں، اور وہ نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیاوی معاملات کے تھرو جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اللہ تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن وہ کچھ حقیقتوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے کہ بہت سارے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان تمام چیزوں تحقیق تک پہنچتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی سائنس نے یہ جو چیز ہے وہ ایسی ایجاد ہوئی، اور وہ ہوا اور یہ ہوا، اور پھر اس کو بنانے والی کوئی سپر نیچرل پاور ہے، کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو دنیا میں رہتا ہو اس نے بنا دیا ہو، بلکہ یہ کوئی ہے جو بہت اونچی شخصیت ہے جس نے بنا دیا، پھر بھی وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی اللہ تک نہیں پہنچ پاتے۔ اب وہ اللہ تک پہنچانے کا کام کون کرتا ہے؟ انبیاء کرتے ہیں، وہ علماء کرتے ہیں۔ انبیاء کا دور تو اب ختم ہو چکا، اب وہ علماء جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حقائق سے مطلب واقفیت دے دی، ٹھیک ہے، تو یہ اب دیکھیں انبیاء نے پھر ان تمام چیزوں کا کیا جواب دیا۔ اب انبیاء نے ان تمام چیزوں کا یہ جواب دیا، ہر دور میں مطلب جو پچھلی امتوں میں تو سمجھ لیں کہ ہر دور میں نبی ہو چکے تھے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء گزر چکے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر میرے بعد تم نے خلفائے راشدین اور جو میرے صحابہ کرام ہیں ان کے دین پر چلنا ہے، اور جو لوگ پھر تبعی تابعین اور تابعین اور پھر تبعی تابعین، اور پھر جو علماء ہوں گے، تو میری امت کے علماء ایسے ہی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرما دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ حقائق جو میں نے تم پر ظاہر کر دی ہیں، جو نبیوں نے تم پر ظاہر کر دی ہیں، اب وہ حقیقتیں تم نے دوسروں پر ظاہر کر دی ہیں۔ اب وہ ان کے کیا جوابات دیے کہ کائنات ایک تو فانی چیز ہے، یعنی ایک اس کا اجل ہے اور اس کا ابد ہے، یعنی ایک اس کی شروعات ہے، اس کی ایک بگننگ تھی، اور اس کا ایک اینڈ بھی ہے، یعنی یہ جو کائنات ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ ہمیشہ ہمیش رہنے والی جگہ نہیں ہے، اس کی کوئی شروعات بھی ہے اور اس کے کوئی اینڈ بھی ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے سوال کا پھر اور بھی دوسرے سوالوں کا انہوں نے جواب یوں دیا کہ اس کا ایک خالق ہے، یعنی یہ کائنات جو ہے یہ ایسے ہی تو تخلیق نہیں ہو گئی، اس کا ایک بنانے والا ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے،
لا ضد لہو ولا ند لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو ولا تمثیل لہو، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی ضد ہے، نہ کوئی اس کا اپوزٹ ہے، نہ اس کا کوئی ند ہے، نہ کوئی اس کے ایکول ہے. تو ہر طریقے سے وہ ہر شرک سے اور ہر برابری سے وہ پاک ہے، اور وہ ایک ہے جس نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے. اور پھر اس تخلیق کے ساتھ ساتھ اس نے مخلوقات کو بھی بنایا ہے، صرف کائنات نہیں بنائی بلکہ اس کے اندر مخلوقات بھی رکھ دی، اور پھر مخلوقات میں الگ الگ درجے کے اندر فیڈ کر دیا. یعنی کہ اس کو ایک تو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے انٹرنل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو الہامی طور پر اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے. ہر ہر اس کے مطلب ہر مخلوق کے اندر دیکھیں، مچھلی کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا، وہ اس کے اندر وہ جب پیدا ہوتی ہے تو وہ جانتی ہے کہ مجھے تیرنا ہی ہے. پرندوں کو اڑنا نہیں سکھایا جاتا. اسی طرح سے انسان کے اندر بھی کچھ چیزیں جو ہیں فیڈ کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہدایت کا معاملہ ہے وہ وحی کے ذریعے سے رکھ دیا، نبیوں پر وحی نازل کر دی. اور پھر اس کے بعد جو ایکسٹرنل ہدایتوں کا معاملہ ہے وہ وحی کے ذریعے سے رکھ دیا. ایک ہے انٹرنل ہدایت ہے، جو کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو کہ وہ اپنے معاشرے میں جس جگہ رہتا ہے تو پھر وہ اسی کے طور طریقے سیکھتا ہے. وہ جا کے سمندروں میں تیرنا نہیں شروع کر دیتا، گھاس کھانا نہیں شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ انسان کے اندر کچھ ان بلٹ ہدایتیں رکھی ہوئی ہیں جو کہ اس کو الہامی طور پر دے دی گئی ہیں، اور کچھ ہیں جو وحی کے طور پر باہری ہدایت جو اس کے علاوہ، کیونکہ باقی ساری چیزوں کو، باقی ساری مخلوقات کو باہری ہدایتوں کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک انسان ہی ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے، شعور دیا گیا ہے اس کی وجہ سے، تاکہ وہ صحیح راستے پر چلے، صراط المستقیم پر چلے. اس کے لیے اس کو باہری ہدایت کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یعنی ایک روشنی جو کہ اندر سے چاہیے اس کو، اور ایک جو باہری روشنی چاہیے. اب مچھلیوں کو اور پرندوں کو اور پھر قرآن کی مطلب وہ ان کے لیے دوسری چیزوں کی وحی نہیں نازل کی گئی ہے نا. ان کے لیے باہری ہدایت کی وہ، کیونکہ ان کو جو علم دیا گیا وہ اسی پر چلتے ہیں، اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں دیا گیا، ان کو ول نہیں دی گئی، ان کو مطلب اس چیز کا صحیح غلط کے ان کو بس دے دیا گیا کہ بھائی تم نے یہی کرنا ہے، تو وہ وہی کرتے ہیں. ساری کائنات جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے راستے پر چل رہی ہے، سوائے انسان کو جو جس کو اختیار دے دیا گیا، تو اس کو بتا دیا گیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، کیونکہ اس کو اختیار دیا گیا، اسی لیے اس کو باہری ہدایت کی ضرورت ہے، اور وہ بھی نبیوں نے بتا کر چلے گئے. تو یہ سارے جوابات جو ہیں وہ سب کے سب انبیاء دے گئے. کچھ لوگ جو کہ اس کی آج بھی سرچ کر رہے ہیں لیکن وہ نبیوں تک نہیں پہنچے، تو وہ ابھی تک ہدایت پر نہیں پہنچے. اب دیکھیں یہ سارے سوالات جو ہیں ان کے جوابات کو مان لینا، ٹھیک ہے، جو نبیوں نے بتا دیا ان سارے سوالوں کے جوابات کو مان لینا کیا ہے؟ یہی ایمان ہے. انسان کا ایمان یہی ہوتا ہے کہ وہ جو نبیوں نے کہہ دیا اس کو کیا کر لے، اپنے دل سے اس چیز کو قبول کر لے. پھر جس شخص نے ایمان قبول کیا ہے، جب ایمان لے آئے تو لازم ہوگا کہ خالق اور اس کے رسول کی باتوں کو بھی مان لے. تو یہی عمل صالح ہے کہ جب وہ باتوں کو مان رہا ہوگا تو پھر وہی کرے گا جو کہ اللہ اور اس کا رسول فرما رہے ہوں گے، اور وہ جو کرتا رہے گا وہ اس کا عمل صالح بنتا رہے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہی چیز ہے، یہ چیز ہم بار بار کر چکے ہیں. پھر اسے لوگوں تک پہنچا دے، یعنی تواصو بالحق کر لے، اور پھر اس کے بعد جو تکالیف آئیں تو اس پر صبر کر لے. تو انبیاء نے بھی تکالیف سہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جتنی تمام نبیوں کو تکلیفیں مطلب جس طرح آزمائشوں میں ڈالا گیا، سب سے زیادہ جو تکالیف اور جو آزمائشوں میں ڈالا گیا ہوں میں ڈالا گیا ہوں. یعنی تمام نبیوں سے جو ہے نا جو وراء الورا سمجھ لیں کہ اس سے بہت زیادہ تکالیف اور آزمائشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ جو 2 مواقع ہیں، طائف کے موقع پر اور احد کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تک بہ نکلا. اس طریقے سے برچھی چلائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ کہ دانت تک شہید ہو گئے تھے، اور خون کا اس طریقے سے پھوارا نکلا
چہرے پر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خون بلیڈنگ اتنی زیادہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش تک ہو گئے تھے. یہاں تک کی تکلیفیں جھیل چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اما عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کس قسم کی سب سے زیادہ تکلیفوں میں تکلیف کہاں کون سی ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طائف کے بازاروں میں جو مجھے تکالیف دی گئی ہیں، جس طریقے سے میرے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، تو وہ کیسا ہے، بہت زیادہ سخت تھا. جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بچوں کو چھوڑ دیا گیا تھا، وہ پیروں پر پتھر مار رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تلوے مبارک تھے اس سے خون تک جاری ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے اور حضرت زید جو تھے وہ ان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ لگاتار کیا کر رہے تھے، پتھر کا برساؤ کر رہے تھے، خون جو تھا لگاتار بہہ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور تمام نبیوں نے بھی اور تمام اصحاب نے بھی اور تمام نیکوکار بندوں نے بھی کیا کی ہیں، آزمائشیں صحیح ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ تواصو بالحق کرو گے تو آزمائشیں تو آئیں گی، پھر اس پر تم نے کیا کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا. اب دیکھیں ان چاروں چیزوں میں کیا باہمی دو اور ٹاپک رہتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے ہیں وہ بھی مکمل کر لیں کہ باہمی تعلق کیا ہے. یعنی یہ چاروں چیزیں آپس میں کس طرح سے ریلیٹڈ ہے. ایمان اور عمل صالح تو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اب تک کہ کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. ایمان ایمان کیا ہے کہ اگر صرف زبان پر ایمان ہوگا، یعنی کہ انسان صرف کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اور پھر اس کے دل میں ابھی تک ایمان نہیں اترا ہے، تو پھر اس کے عمل جو ہوں گے مختلف ہو سکتے ہیں. کیسے کہ انسان کے دل میں کچھ اور چیز چل رہی ہے اور اس کی زبان پر کچھ اور ہے، تو پھر اس کے عمل اور جو بات ہے، اس کے قول اور فعل، اس کے ورڈز اور ایکشن میں کیا ہو سکتا ہے، تضاد ہو سکتا ہے. وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں. یہ جو چیز ہوتی ہے انسان کی منافقت کو کیا کرتی ہے، پروان چڑھاتی ہے. منافقت کو یہ کہ وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. تو یہ چیز جو ہے ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ انسان جو زبان سے کہہ رہا ہے وہی چیز اس کے دل میں کیا ہو جائے، پیوست ہو جائے، وہی چیز اس کے دل میں اتر جائے. اور جب چیزیں دل میں چلی جائیں گی، وہ چیزیں جو دل میں اتر جائیں گی، تو پھر انسان کی شخصیت دل کے تابع ہوتی ہے. ہر انسان کا جو دل ہے وہ سینٹر ہے اور وہ جو ہے یہاں سے جو بھی کمانڈز ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں نا اس کے مطلب اس کے اعضائے بدنیاں پر شور ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی انسان کا جو دل سوچ رہا ہوتا ہے، جو دل کہہ رہا ہوتا ہے نا، وہ انسان کے اوپر دکھائی دے رہا ہوتا ہے. اگر انسان کے دل میں ایمان نہیں اترا ہے تو پھر وہ ایمان کبھی بھی اوپری طور پر شو نہیں ہو سکتا. یعنی ایمان اور عمل صالح کا بہت گہرا تعلق یہ ہے کہ جب تک دل میں ایمان نہیں اترے گا وہ چیز اوپر طور پر ظاہر نہیں ہوگی. اور یہی منافقت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے کہ انسان صرف زبانی کہتا رہے کہ میں ایمان والا ہوں، ایمان والا ہوں، ایمان والا ہوں، لیکن اس کے دل میں وہ ایمان نہ اترے. ٹھیک ہے. تو جب دل میں اترے گا تو انسان کا دل جو ہوتا ہے، انسان کا جو جسم ہوتا ہے پورا کا پورا، وہ اسی کے کمانڈ پر چلتا ہے. دل ہی کے حکم پر سارا جو بدن ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان جب ایمان دل میں اتار لے گا تو اس کے حکم کے تابع ہو جائے گا. پھر ایمان پھر دل میں اتر کر یہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ ہر وقت کوئی آنکھ اس کو دیکھ رہی ہے. یعنی ہر آن جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی شان یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر مجھے کام، جب دیکھیں سی سی ٹی جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس جگہ پر سی سی ٹی وی ہے اور یہاں پر وی آر انڈر سرویلنس، یہ جب پتا چل جاتا ہے تو انسان کس طریقے سے نا سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کا جو وہ تو مطلب ہم بالکل اٹینٹیو اور بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم سے کوئی الٹی سیدھا کام نہیں ہو جائے جو کہ کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے. اب وہ چیز تو ہمیں یہ ایک جو چھوٹا سا کیمرہ جو کہ کل کو خراب ہو جائے تو سارے اس کے ریکارڈز مٹ جائیں تو ہم اس سے تو اتنا ڈر جاتے ہیں. لیکن وہ جو واحد لا شریک ہے اور جو ہر وقت ہمارا گواہ ہے، ہم اس کے جو ریکارڈز ہیں اس سے نہیں ڈرتے کہ وہ تو ریکارڈ کبھی مٹنے نہیں والے. اور وہ جو آنکھ ہے وہ ہمیشہ دیکھ رہی ہے. اور ہم چاہے کتنے بھی سات تالوں میں چھپ جائیں، کسی بند قلعے میں کھڑے ہو جائیں اور کوئی عمل کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے.
تو یہ ایمان جب دل میں اترتا ہے تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر آن مجھے ایک آنکھ دیکھ رہی ہے تو مجھے اپنے اعمال کو کیا کر لینا ہے، درست کر لینا ہے۔ تو وہ پھر اس کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ صالح اعمال ہو جاتے ہیں، نیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب مجھے جواب بھی دینا ہے اور کوئی مجھے دیکھ بھی رہا ہے تو مجھے کرنا ویسے ہی کام ہے کہ میں جیسے لوگوں کے سامنے کرتا ہوں، کیونکہ انسان کے عمل جو ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے بہت اچھے ہوتے ہیں، پھر اکیلے خلوت میں جو اعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس کو پتا ہو جائے گا میں خلوت میں ہوں ہی نہیں کبھی، میں اکیلا ہوں ہی نہیں کبھی، تو اس کو یہ جب پتا چل جائے گا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ہے، یعنی اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر اس کے عمل جو ہوں گے وہ مختلف ہوں گے، یعنی کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ اللہ پسند فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان اور عمل صالح اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی ہے کہ ایک شخص اور 3 مرتبہ قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ ہرگز وہ شخص مومن نہیں، ہرگز وہ مومن نہیں، ہرگز وہ مومن نہیں۔ مومن کون؟ یعنی ایمان والا وہ شخص ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذا سے، اس کی تکالیف سے محفوظ نہیں ہے۔ تو یعنی کیا ہوا؟ اس میں کیا چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے اس حدیث میں؟ کہ انسان کا عمل جو ہے اس کے ایمان پر منحصر کرتا ہے۔ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے، اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہیں ہے۔ یعنی کہ ابھی اگر وہ تکلیف دوسروں کو پہنچا رہا ہے اپنے پڑوسیوں کو تو یعنی اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ دوسری حدیث جو ہے ایک یہ بہت واضح کر دیتی ہے اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایک شخص ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں اور وہ زنا بھی کر رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایمان بھی ہو اور زنا بھی ہو؟ پھر دوسرا فرمایا کہ ایک شرابی ایمان کی حالت میں شراب پی ہی نہیں سکتا، ایک چور حالت ایمان میں چوری کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ ایمان جس کے دل میں اتر جائے گا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسے عمل کرے جو عمل صالح کے خلاف ہو، نیک عمل کے خلاف ہو۔ تو یہ 2 حدیثیں ہیں، اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ ایمان اور عمل صالح جو ہیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ تو یعنی اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے سے الگ نہیں کیے جا سکتے، بلکہ وہ ایک دوسرے سے لازم و ملزوم جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہ کہ حق اور صبر یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ہم بار بار دیکھ چکے کہ حق کی جب تلقین کی جائے گی، الحق مر، حق جو ہے کڑوا ہوتا ہے، جب آپ حق کہیں گے کسی کو تو وہ اس کو برا لگتا ہے۔ تو برائی کا جو راستہ، اب یہ بات ہے کہ برائی جو ہے وہ راستہ نہیں چھوڑتی نیکی کے لیے، یعنی کہ برائی ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے، یہ تو نیکی ہوتی ہے جس کو ثابت کرنا ہوتا ہے اپنی قربانیوں سے، اپنے مشقتوں سے، اپنی محنتوں سے کہ تم جو ہو غلط ہو اور میں صحیح ہوں، اور پھر اس کو اپنے حق کا غلبہ کروانا پڑتا ہے۔ تو نیکی کرنے کے لیے، یعنی عمل صالح کرنے کے لیے آپ کو جب آپ حق بیان کریں گے اس کے لیے مشقتیں کرنی پڑیں گی، یعنی برائی اپنے آپ غلبہ پا لیتی ہے، لیکن نیکی کو غلبہ پانے کے لیے اس کو مشقتیں اور محنتیں اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو قربانیوں میں انسان کو اپنا بہت کچھ دینا پڑتا ہے، انسان کو اپنا وقت بھی لگانا پڑتا ہے، مال بھی لگانا پڑتی ہے، جان بھی لگانا پڑتی ہے، لوگوں کی اذیتیں، باتیں بھی سننا پڑتی ہیں، لوگ برے برے تانے بھی دیتے ہیں، وہ سب کچھ سننا پڑتا ہے۔ تو قربانی جو ہے یہ نیکی کی کیا ہوتی ہے، وہ ضروری ہوتی ہے اور اس کو اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیز ہے یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے کہ جب آپ حق کہیں گے تو پھر آپ کے اوپر لوگ باتیں تانے کسیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا کہ آپ مجنون ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ جادوگر ہیں، اور آپ یہ ہیں اور وہ ہیں، شاعر ہیں۔ تو بہت ساری باتیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے جب حق کے لیے کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے جو ریزنٹمنٹ، دیکھیں انسان کو غیروں کا اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنے رشتہ دار، اگر کوئی وہ نیکی کی بات کر رہا ہے، نیکی کا حکم دے رہا ہے اور پھر اس کے اپنے ہی رشتہ دار کیا ہوتے ہیں، اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ اور یہی معاملہ سبھی نبیوں کے ساتھ ہوا کہ ان کے سب سے پہلے ان کے رشتہ دار ہی سب سے پہلے کیا ہو گئے، ان کو تانا زنی کرنا شروع کر دیا، ان کے اوپر تانے تشنے، ان کے اوپر القابات کسنے شروع کر دیے۔ تو یہ معاملہ حق کے ساتھ ہوگا ہی۔ اب دیکھیں کہ یہ جو چیزیں، 2 تو چیزیں سمجھ آ گئی کہ عمل اور ایمان جو ہے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں۔
حق اور صبر جو ہے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اور جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ دو اور یہ دو کی جوڑی ہو گئی، لیکن اب ان چاروں میں کنیکشن کرنا ہے نا ہمیں، ایمان اور عمل صالح تو جڑ گئے، حق اور صبر بھی جڑ گئے، لیکن عمل صالح اور حق کیسے جڑے گا؟ یہ دونوں میں آپس میں کیا ریلیشن ہے، یہ کس طریقے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں؟ تو دیکھیں، انسان کے نیک عمل جو ہوتا ہے، عمل صالح جو ہوتا ہے، اگر واقعی میں انسان کے اندر موجود ہو، تو 3 تقاضے ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ حق تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی عمل صالح جو ہوتا ہے، ان 3 تقاضوں کے ذریعے سے، 3 کنڈیشنز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ معاشرے میں پھیلتا ہے۔ عمل صالح جو ہوتا ہے، معاشرے میں کیسے پھیلے گا؟ عمل صالح دیکھیں، سب سے پہلی جو چیز ہے، ایک فزیکل لا ہوتا ہے۔ کیا لا ہے فزیکل لا؟ کہ جب کوئی چیز گرم آپ رکھ دیں، جیسے کہ اگر آپ انگارہ رکھ دیتے ہیں، شعلہ رکھ دیتے ہیں، کوئی چیز ایسی ہے، کوئلہ رکھ دیا آپ نے دہکتا ہوا، تو وہ پورے کے پورے ماحول کو کیا کر دے گا؟ گرم کر دے گا۔ اگر آپ نے برف رکھ دی ہے، تو برف کیا ہوگا ماحول میں؟ حرارت، وہ جو ٹھنڈک ہے وہ سرایت کر جائے گی، اس کا انوائرمنٹ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، تو برف جو ہے وہ حق مطلب ٹھنڈک پھیلا رہا ہے، اور جو گرم وہ جو کوئلہ ہے وہ کیا پھیلا رہا ہے؟ وہ حرارت پھیلا رہا ہے، گرمی پھیلا رہا ہے۔ تو یہ ایک فزیکل لا ہے۔ اسی طرح عمل جو ہے متعدی ہے، جیسے ایک کنٹیجیس ڈیزیز کیسے ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو چھو لیں گے تو وہ پھیل جائے گی، اسی طرح ایک عمل صالح ہوتا ہے، نیک عمل جو ہوتا ہے، یہ بھی ایک متعدی عمل ہے۔ یعنی کہ جب کسی شخص کے اندر عمل صالح ہو جائے گا، آ جائے گا، تو وہ بے شک وہ پھیلے گا، اور اس سے دوسرے لوگ مستفید ہوں گے، اس کے باتوں سے یا اس کے مطلب اس میں وہ چیزیں ظاہر ہوں گی، اور اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ دوسرا جو تقاضا ہے، یعنی خیر اور نیکی جو ہے وہ متعدی ہے، وہ جب ایک انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اس سے لوگ دوسرے مستفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ تواصل بالحق خود سے شروع ہو جاتا ہے، جب انسان کے اندر عمل صالح ہونا شروع ہو جائے۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ انسان کی شرافت کا تقاضا۔ ایک ہے کہ نیکی جو ہے خود ہی متعدی ہوتی ہے، کہ وہ پھیلتی ہے، دوسروں تک آتی ہے، انسان کو قائل ہونا پڑتا ہے سامنے والے کی نیکی کے ذریعے سے، انسان کو کیا ہوتا ہے؟ جھکنا پڑ جاتا ہے۔ وہ بھلے ہی آپ کو کتنا بھی کیا کریں، خلاف کرتے رہیں، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ انسان دوسرے کی نیکی کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ متعدی ہوتا ہے، پھیلنے والا ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ انسان کی شرافت کا تقاضا۔ ایک انسان جو کہ شریف النفس ہے، تو پھر جب اس کے اندر خیر ہو گئی ہے، جب اس کے اندر عمل صالح آ چکا ہے، تو وہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ یہ صرف مجھ میں رہ جائے، وہ چاہے گا کہ وہ چیز کیا ہو جائے، انسان جب کسی خیر کو پا لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو شیئر کرے، وہ دوسروں میں بانٹ دے۔ وہ چیز جیسے انسان کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ اس کو بانٹتا ہے نا؟ انسان کے پاس اگر خیر ہوتی ہے تو وہ خیر بانٹتا ہے، اس کے پاس شر ہوتا ہے تو وہ شر بانٹتا ہے، انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو مال بانٹتا ہے، علم ہوتا ہے تو علم بانٹتا ہے۔ تو انسان کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ بٹتی ہے۔ تو ایک انسان اگر شریف النفس ہے، تو اگر اس کے پاس عمل صالح ہے، تو پھر اس کو یہ اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مجھے اب اس چیز کو، خیر کو بانٹنا ہے۔ تیسرا تقاضا کیا ہے نیک عمل کا؟ کیسے پھیلتا ہے وہ؟ کہ انسان کی حمیت اور اس کی غیرت، ایک ہے شرافت اور ایک ہے اس کی غیرت۔ اب غیرت کا تقاضا کیا ہے؟ انسان کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ حق کا غلبہ ہو۔ اب ایک انسان کے اندر غیرت کیسے آئے گی؟ کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر غلط کچھ ہو رہا ہے، تو اس کی غیرت یہ ہرگز گوارا نہیں کرے گی کہ میں بیٹھ کے حق کا کیا کروں؟ تماشا دیکھتا رہوں۔ کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گا، یا تو وہ اس کو دل میں ہی برا جان لے گا، جو کہ کم سے کم چیز ہے، نیکی کا جو کم سے کم درجہ ہے، یا تو وہ اپنے ہاتھ سے یا پھر اپنے زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے گا، لوگوں میں صلح کروانے کی کوشش کرے گا۔ اور سب سے بڑا جو مطلب فساد ہے جو دنیا میں، وہ ہے شرک کا فساد، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ دینے کا فساد۔ تو ایک شخص جب کہ اس نے عمل صالح کو پا لیا ہے، تو وہ ہرگز اس چیز پر خاموش نہیں بیٹھ سکتا کہ اس کے اطراف میں کیا ہو رہا ہو، شرک کا زور زور اور غلبہ پایا جا رہا ہو، اور وہ خاموشی سے بیٹھا رہے۔ تو وہ کیا کرے گا؟ پھر کھڑا ہو جائے گا دعوت کے کام اور لوگوں کی اصلاح کے کام کے لیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، انسان کی غیرت جو ہوتی ہے وہ حق کا غلبہ چاہتی ہے۔ انسان کی غیرت اور اس کی جو حمیت ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ باطل جو ہے جھک جائے اور حق جو ہے غالب ہو جائے۔ تو وہ چپ نہیں بیٹھ سکتا، پھر وہ کیا کرے گا؟ اس عمل صالح کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ اس حق کو پھیلانے کی
کوشش کرے گا. تو اس طریقے سے یہ 3 جو ہوتے ہیں وہ عمل صالح جو ہوتے ہیں یہ حق سے ریلیٹ ہو جاتے ہیں جب اس انسان کے اندر یہ 3 باتیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ چاروں چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ابھی ہم مکمل کر لیتے ہیں 5 منٹ میں. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے 4 چیزیں پڑھ لی. ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. یہ چاروں چیزیں کیا ہے؟ مائل سٹون ہیں. صراط المستقیم. جب آپ کسی راستے پر جا رہے ہوتے ہیں نا تو وہاں پر کیا ہوتے ہیں؟ سنگھائے میل لگے ہوئے ہوتے ہیں جو یلو کلر کے وہ ہوتے ہیں اور اس کے اوپر سارا کچھ گائیڈ لکھا ہوا تھا اتنا کلومیٹر اور یہ سارے وہ مائل سٹونز لگے ہوئے ہوتے ہیں جس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ ہدایت پاتا ہے اور صحیح راستے پر جا رہا ہوتا ہے. تو اب وہ خسارے سے بچ کر اور صراط المستقیم پر جانے والے یہ 4 سنگھائے میل ہیں، یہ 4 مائل سٹون ہیں جو کہ انسان کو کیا کرتی ہیں؟ خدا تک کا راستہ عطا فرماتی ہے. ٹھیک ہے. تو قلبی یقین یعنی جو ایمان ہے ہمارا، جو انسان کا پرسنل کنوکشن ہے، یعنی کہ وہ ایسا ایمان جو کہ یقین والا ایمان، یقین والا جو ہے اس کے دل میں اترا ہوا ایمان ہے، وہ ایمان ہو جائے. پھر اس کے بعد اگر ایمان کے بعد عمل صالح نہ آئے، اب دیکھیے یہ ساری چیزیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہے کہ ایمان آ گیا اور پھر عمل صالح نہیں آ رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایمان میں کہیں نہ کہیں خرابی ہے. یعنی ایمان ابھی تک پختہ نہیں ہوا ہے، ایمان صرف ابھی زبان پر ہے، جبھی تو عمل صالح نہیں نکل رہا، کیونکہ جو دل میں ہوتا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے. اب یعنی جب زبان پر ہے ایمان تو وہ صرف اسلام کی روح تک ہے اور وہ ابھی تک دل میں نہیں اترا. اور پھر کیا ہوگا؟ جب تک وہ دل میں نہیں اترے گا تو عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ چیز تو لازم و ملزوم ہے کہ ایمان دل میں اترے اور عمل صالح ظاہر ہو جائے. اگر عمل صالح نہیں ہو پا رہا ہے اس کا مطلب ایمان کمزور ہے. تھرڈ اسٹیپ، اگر ایمان آ گیا، عمل صالح آ گیا اور پھر وہ حق کی پھر تواصع نہیں کر رہا ہے، وہ حق کی وصیت نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے عمل صالح میں کچھ نہ کچھ کمی ہے. یعنی کہ عمل صالح متعدی کب بنے گا؟ کیسے پھیلنے والے بنے گا؟ جبکہ وہ خود عمل صالح اصل عمل صالح ہوگا. یعنی عمل صالح میں کیا ہے؟ گھن لگا ہوا ہے، وہ چیز ابھی تک صحیح سے پنپی نہیں ہے، اسی لیے وہ جو ہے حق کی تلقین نہیں ہو پا رہی، حق کی طرف ہم لوگوں کو نہیں بلا پا رہے. یعنی عمل صالح میں کہیں نہ کہیں کمی ہے. اگر عمل صالح آ جائے اور دعوت کا مرحلہ نہ آئے تو یعنی عمل صالح میں گھن لگا ہوا ہے. اسی طرح اگر عمل صالح آ جائے اور پھر وہ دعوت کا کام بھی ہو رہا ہے تو پھر اس کے بعد صبر نہ آئے تو پھر وہ دعوت کا کام کیا ہو رہا ہے؟ ضائع ہو جائے گا نا. اگر آپ پھر اس کا وہ جو سامنے سے ریزنٹمنٹ جو مزاحمت ہو رہی ہے آپ اس کے اوپر پھر چیخ رہے ہیں اور پھر چلا رہے ہیں تو پھر کیا ہو گیا؟ تو وہ دعوت کا کام افیکٹو نہیں ہوگا. یعنی پھر وہ آپ جو کر رہے ہیں وہ چیز کیا ہو جیسے لقمان، حضرت لقمان نے کیا فرمایا کہ یہ جو صبر ہے بڑے عزم الامور ہے، یعنی بڑے ہمت کے کاموں میں. انشاءاللہ ہمارے جو تیسرا درس ہوگا وہ اسی سورہ لقمان سے ہی ریلیٹڈ ہوگا، تو اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ انسان جب اس کے سامنے سے وہ کی جا رہی ہے مزاحمت تو پھر وہ اس پر صبر کر جائے. تو یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے اور چاروں چیزیں ایک دوسرے پر ایک ساتھ اٹھنی چاہیے. یعنی کہ ایمان آیا ہے تو عمل صالح لازمن آنا چاہیے، عمل صالح آ گیا تو لازمن پھر اس سے حق کی تلقین ہونا چاہیے اور حق کی تلقین ہو رہی ہے تو پھر صبر کا مادہ خود بخود پیدا ہونا چاہیے. اگر یہ چاروں چیزیں ایک کے بعد ایک پیدا نہیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے اس کے پچھلے سٹیپ میں کچھ نہ کچھ کمی ہے. تو یعنی سٹیپ وائز اگر ہم جائیں گے تو وہ چیزیں اگر پختہ ہوتی چلی جائیں گی تو اگلی چیز خود بخود کیا ہو جائے گی؟ پکی، پختہ اور واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب یہ چاروں میں جو ہے توازن بیلنس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہماری آخری بات ہے کہ چاروں چیزوں میں یعنی ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر میں بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے. بیلنس کس طریقے سے؟ کہ اگر کسی کے ایمان میں ترفع ہو گیا، ترفع یعنی بلندی آ گئی، اس کو ہائٹ مل گئی اس چیز کی کہ اس کا ایمان بہت پختہ ہو گیا. جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک صحابی کو کہا کہ کس طرح سے آپ کی صبح ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ پختہ ایمان میں میری صبح ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا آنسر سنا، تھوڑا الگ سا آنسر ہے نا، ایسا کبھی کوئی کہتا نہیں کہ ہم جو صبح میں اٹھے تو بڑے پختہ ایمان کے ساتھ اٹھے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے یہ بات کہی ان صحابی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اس کی نشانی اور اس کی صفت بتاؤ.
کہ کس طریقے سے تمہارا پختہ ایمان ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو کہ مجھے آج جو صبح ملی ہے وہ پورے پکے ایمان کے ساتھ ملی ہے۔ تو ان صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں جب جنت کو سنتا ہوں اور میرا معاملہ یہ ہوا صبح اٹھتے ہی، یعنی کہ جب میں اٹھتا ہوں تو میرا معاملہ یہ ہوتا ہے، ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے میں جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کہ وہ کیفیت جو جہنم اور جنت کو دیکھنے کے بعد طاری ہونا چاہیے، وہ مجھے ایسے ہی یہاں پر حاصل ہے۔ تو یعنی کہ یہ بھی معاملہ ہے، جب انسان کا ایمان بلند ہو جاتا ہے تو اس کو جنت اور جہنم اسی طریقے سے سامنے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ صحابہ کرام کا معاملہ تھا کہ ان کو ایمان میں اتنا ترفع اور اتنی ہائٹ اور اتنی بلندی حاصل ہوئی تھی۔ تو جب انسان کے ایمان میں ترفع ہو، یعنی اس کے ایمان میں بلندی ہو جائے، تو پھر اس کے عمل میں بلندی لازمی ہونا چاہیے، یعنی کہ پھر اس کے عمل میں وہ چیزیں جھلکنی چاہیے کہ اس کا ایمان بلند ہو چکا ہے۔ اور پھر اگر اس کا ایمان بلند ہو جائے گا، ساتھ ساتھ اس کے پھر دعوت کے کام میں خوبصورتی پیدا ہونا چاہیے، یعنی یہ چیز بیلنس میں چلنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے ایک تو ایمان بہت بلند ہو گیا اور پھر عمل میں کوئی چیز نہیں آ رہی ہے، جیسے یا پھر ایمان بلند ہو گیا، ایمان بلند ہو گیا، عمل صالح بھی بلند ہو گئے، لیکن پھر دعوت کا کام ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث تھی، اسی کا دیکھیں، یہ تو ہو گئی ایک بیلنس والی بات کہ جیسے صحابہ کرام کو ایمان جب نصیب ہوا تو پھر ان کا عمل صالح بھی تھا، اگر وہ دعوت کا کام نہ کرتے تو ہم تک یہ چیزیں نہیں پہنچتی، انہوں نے دعوت کا کام بھی کیا، پھر صبر بھی کیا۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ جو تھے کچھ صحابہ کو، یعنی 10 لوگوں کو تو دنیا ہی میں جنت کی بشارتیں مل گئی۔ تو وہ ساری چیزیں جو تھے بیلنس وے میں ساتھ میں لے کر چل رہے تھے کہ ایمان بڑھ رہا تھا تو عمل بھی بڑھ رہے تھے، دعوت بھی بڑھ رہی تھی، اور ایمان مطلب جیسے جیسے ریز ہوتا جا رہا تھا تو ساری چیزیں جو تھیں وہ ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ایمان بڑھ رہا ہے تو عمل کم ہو رہے ہیں، یا دعوت کا کام ختم ہوتا جا رہا ہے، یا کسی ایک چیز میں ڈس بیلنس ہو رہا ہے۔ تو یہ تو مثال تھی صحابہ کرام کی کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزوں کو بیلنس کیا گیا۔ ایک ہے کہ عدم توازن، یعنی جب کوئی چیز کا بیلنس ختم ہو جائے گا تو کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح آ گیا، ٹھیک ہے، اور پھر باقی کام نہیں ہو رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں، ایک حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس بستی کے اوپر کیا کر دو، اس پہاڑی کو الٹ دو، اس بستی کو اوندا کر دیا جائے۔ تو جبرائیل امین آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرماتے کہ یا رسول اللہ، اس کے اندر تو ایک بہت نیک عمل نیک ایمان والا شخص رہتا ہے جس کا عمل صالح، اور اس نے تو کبھی آپ کی معصیت نہیں کی، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی وہ نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی کو اسی کے اوپر انڈیل دو۔ جبرائیل امین شوق ہو گئے کہ یا اللہ، یہ شخص جو کہ اتنا بڑا مطلب اللہ تیری کبھی نافرمانی نہیں کی، تو کیسے اس کو مطلب اس کے اوپر یہ اس سزا دی جائے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میری غیرت نہیں آئی کبھی، مطلب اس یعنی کہ زمین میں فساد پھیلتا رہا، زمین میں لوگ میرے خلاف مطلب فساد پھیلاتے رہے، میری زمین کو گندا کرتے رہے گناہوں سے، اور اس کے دل میں کبھی بھی یہ غیرت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ لوگوں کو جا کر روک دیتا، یا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کر دیتا، اور یہ اس کے نہ چہرے کی رنگ بدلا کہ لوگ غلط کریں، یہ تو سوچتا رہا کہ میں جو کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں، بس میری تو نجات ہو گئی، اس کو دوسروں کا جو خیال کبھی نہیں آیا، تو اسی کے اوپر اس بستی کو کیا کر دیا جائے، الٹ دیا جائے۔ ایمان تو تھا، عمل صالح بھی تھا، لیکن دعوت اور صبر نہیں تھا، تو اللہ نے کیا کیا، اسی کے اوپر اس کی بستی کو الٹوا دیا، یعنی کہ عدم توازن، یعنی کہ بیلنس اگر خراب ہوگا تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا برعکس لے لیا جائے کہ کچھ لوگ ہیں دعوت کا کام بڑی زور و شور سے کر رہے ہیں، ہاں بھائی اس کے اوپر جا رہے ہیں، اس کو دعوت دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن نمازیں نہیں درست ہیں، خود عمل نہیں کرتے، تو عمل خود نہیں کر رہے ہیں اور دوسروں کو بولتے پھر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہ باتیں کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جب ہم اپنی آیتیں پڑھ رہے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ باتیں نہ کہا کرو جو تم خود نہیں کرتے، یعنی کہ تم دوسروں کو تو بلاتے ہو، دوسروں کو تو نصیحتیں کرتے ہو، لیکن خود پھر اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ وہی اس کا برعکس معاملہ ہو گیا کہ دعوت کا کام بڑی زور و شور سے چل رہا ہے لیکن صبر نہیں ہو پاتا، جب کوئی کچھ بول دیتا ہے تو پھر سے لڑ پڑتے ہیں، بری طرح سے لڑتے ہیں، یا پھر خود کی نمازیں چھوٹی جا رہی ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ عدم توازن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے سورۃ العصر کا سارا خلاصہ کہ ایک تو ہم نے اپنے کامیابی کا معیار سمجھ لینا ہے
کیا چیزیں ہم پر فرض کر دی گئی ہیں یہ سمجھ لینا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر یہ چاروں چیزیں ہم پر فرض کر دی گئی ہیں، کسی علماء کا کام نہیں ہے کہ ہم علماء کے اس پر بیٹھ جائیں کہ یہ سارا کام علماء کریں گے، ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے، نہ دعوت دینا ہے، نہ حق کی طرف بلانا ہے، بلکہ یہ ہر ایمان والے پر فرض ہے، اور سبھی چاروں چیزوں کا سوال ہر ایمان والے سے ہوگا۔ پھر ان تمام چیزوں میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر ایک چیز بڑھ رہی ہے تو ساتھ ساتھ چاروں کی چاروں چیزیں بڑھتی جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا توازن بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی بیلنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورۃ العصر مکمل ہوتی ہے۔ اللہم اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے جو ایمان لائیں اور پھر عمل صالح کریں، اور تواصوا بالحق یعنی حق کی نصیحت کریں، اور جو صبر ہے اس کی تلقین کریں، اور آپس میں ایک دوسرے سے حق اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکر وآیات الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔